میرے ساتھ پلیز آج جیسے ہم کھڑے ہیں ہم خداوند کو مل کر مبارک کریں. سب اپنے ہاتھوں کو ان کندھوں سے اوپر بلند کریں اور مل کر کہیں آسمان کا خدا خدائے عظیم خدائے محیب مبارک ہو. خداوند تیرا جلالی نام یسوع نام مبارک ہو. ازل سے ذبح کیا ہوا بڑا مبارک ہو. بادشاہوں کا بادشاہ خداوندوں کا خداوند مبارک ہو. میرا مسیحا مبارک ہو. جلال کا بادشاہ مبارک ہو. ہم خدا باپ بیٹے اور پاک روح کا شکر کرتے ہیں. باپ تیرے کلام میں لکھا ہے جس بات کے لیے زمین پر دو متفق ہوں گے جو کچھ زمین پر باندھیں گے وہ آسمان پر بن جائے گا. باپ یسوع کے نام میں ہم پر رحم کر. تو جو آسمان پر تخت نشین ہے ہماری آنکھیں تجھ پر لگی ہوئی ہیں. جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنے بیوی کی ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں اسی طرح ہماری آنکھیں اپنے خداوند خدا پر لگی ہوئی ہیں. اسرائیل کے خدا پر لگی ہوئی ہیں جب تک ہم پر رحم نہ کرے. اے خداوند ہم پر رحم کر. ہمارے خاندانوں پر رحم کر. ہماری کلیسیا پر رحم کر. ہمارے علاقے پر رحم کر. ہمارے ملک پر رحم کر. ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے. اسودہ حالوں کے تمسکر سے مغروروں کی حقارت سے ہماری جان عاجز آ گئی. اے خداوند ہم پر رحم کر. زندہ خدا کے بیٹے ہم پر رحم کر. ہماری اس کلیسیا کو تعداد اور شمار میں بڑھا دے. ہمیں اور روحیں دے. لوگ خداوند اپنے گناہوں سے توبہ کریں. تجھے اپنا نجات دہندہ قبول کریں. اے خداوند ہم پر رحم کر. ہمیں اور روحیں دے. اس کلیسیا کو دوسری کلیسیاؤں سے جو اس علاقہ میں ہیں 10 درجے زیادہ بڑھا دے. اور تو ایسا کرنے میں قادر ہے. ہم پر رحم کر تاکہ تیرے نام کو جلال اور عزت ملے. ہم تیری پرستش کرتے ہیں. ہم تیرے نام کو جلال دیتے ہیں. تو بڑھے ہم گھٹیں. تیرا نام جلال اور عزت پائے. خداوند ہم پر رحم کر. خداوند ہم پر رحم کر. تو رحم اور فضل سے بھرا ہوا ہے. ہم تیری صلیب کے لیے شکر کرتے ہیں. ہم تیرے کفارے کے لیے شکر کرتے ہیں. اے خداوند ہم پر رحم کر. آمین. بھائی ایلڈر صدیق کے لیے زندہ خدا کا شکر کرتے ہیں. ہاسپٹل میں تھے، شیخ زید میں ہیں، اور خداوند کا شکر ہو کہ زندہ خدا نے دعاؤں کا جواب دیا اور وہ ہمارے درمیان موجود ہیں.
हमारा जिंदा खुदा उनको मुकम्मल शिफा, आमीन, मुकम्मल शिफा, उसका आसमान खुला रहे। लिखा है कि खुदावन यीशु शाफी, वो मोजज़ात का खुदा है। लिखा है कि वो पानियों पे चलता है, वो तूफानों को रोक देता है, वो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारों को लाइलाज बीमारियों से शिफा देता है। यीशु शाफी, आमीन। तो हम भाई सदीक के लिए खुदावन यीशु मसीह के शुक्रगुजार हैं और कुव्वत और जोर दे और शिफा दे, आमीन। कलाम में लिखा है, तुम किसी बात की फिक्र ना करो। क्या कलाम कहता है? तुम किसी बात की फिक्र ना करो। और खुदावन कहता है, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। हम तलावत करेंगे बेटी एमन के साथ ज़बूर 115 उसकी 14 आयत से ऑनवर्ड पढ़ेंगे। ज़बूर 115 उसकी 14 आयत से तलावत करेंगे। गौर से खुदावन के कलाम को सुने। और जो आज हम खुदावन के कलाम में से सीखेंगे वो ये है कि खुदा हमारे बारे सोचता है। खुदा हमारे लिए क्या करता है? सोचता है। और हमारा खुदा हमारे लिए अच्छा सोचता है। सबको सलाम। आज हम कलाम के कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 115 उसकी 14 आयत। खुदावन तुमको बढ़ाए, तुमको और तुम्हारी औलाद को। तुम खुदावन की तरफ से मुबारक हो जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। आसमान तो खुदावन का आसमान है, लेकिन ज़मीन उसने बनी आदम को दी है। मुर्दे खुदावन की सिताइश नहीं करते, ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं। लेकिन हम अब से अब तक खुदावन को मुबारक कहेंगे। खुदावन की हम्द करो, आमीन। और ना वो जो खामोशी के आलम में उतर जाते हैं। इसलिए जो जिंदा हैं, जिस तरह आज हमने खुदावन को मुबारक कहा, हमें उसकी सताइश करनी है, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। सोचते हैं हम गरीब पैदा हुए, गरीब घर में पैदा हुए और ऐसे ही टूट जाएंगे। बड़ी अजीबो गरीब सोचें आती हैं, अजीबो गरीब सोचते हैं। कभी नहीं सोचा कि क्या हमारे हालात भी अच्छे होंगे। यकीन करें कि मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हम दुआ करते हैं कि आए खुदावन, ये कलीसिया इस इलाके में खुशहाल कलीसिया हो, बाबरकत कलीसिया हो। अंजील के फैलाव के लिए इस कलीसिया के पास लाखों करोड़ों और अरबों रुपया पैसा हो अंजील के फैलाव के लिए, तो खुदावंद खानदानों को बरकत दे रहा है। मैं जब घरों में जाता हूं तो एक वक्त ये भी था कि पंखा लगवाना भी मुश्किल था। आज मैक्सिमम घरों में खुदावंद ने एसी दे रखे, अपनी गाड़ियां हैं। खुदा इस कलीसिया के खानदानों को अपना बिजनेस दे रहा है, अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? खुदा हमारी दुआओं को जवाब भी दे रहा है और खुदा इस कलीसिया के लिए अच्छा सोचता है। इसलिए खुदा इस आयत में कहता है, खुदावन तुमको बढ़ाए। खुदावन तुमको क्या करे? खुदावन तुमको बढ़ाए, तुमको और तुम्हारी औलाद को। तुम खुदावन की तरफ से मुबारक हो। तुम खुदावन की तरफ से क्या हो? मुबारक हो, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। तुम खुदावन की तरफ से क्या हो? मुबारक हो, जिसने आसमान और जमीन को बनाया। तो खुदा बाप, बेटे और पाक रूह के लिए जोदा तालियां। अब इसका शुक्र करें कि खुदा आज कहता है, खुदा तुमको बढ़ाए,
اور تمہاری اولاد کو. کیا ابراہیم اور سارا جب 100 سال کے ہو جاتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ جب اس کے مہمان آتے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں سفید کپڑوں میں، تو وہ کہتے ہیں اگلے سال تیرے ہاں بیٹا ہوگا. اس سے پیشتر خدا کے جو وعدے ہیں، جو خدا ابراہیم کے تعلق سے سوچتا تھا کہ گھر سے باہر نکل، آسمان کے ستاروں کو گن، اگر تو گن سکتا ہے تو گن لے، جا دریا اور سمندر پر اگر ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے تو گن، تیری اولاد ایسے ہوگی. بعض دفعہ انسان کہتا ہے جب وہ اسماعیل پیدا ہوتا ہے ہاجرہ سے، تو ابراہیم ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ڈسپوائنٹڈ ہے اور کہتا ہے خداوند تیرے حضور اس اسماعیل جیتا رہے. کیا دعا کرتا ہے؟ بھئی ان سارا جو تو ممکن نہیں، وہ 100 سال دی بڑھی ہے، تے اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے. لیکن خدا ہمارے لیے اچھا سوچتا کہ جو سارا سے ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا، میں اسے برکت دوں گا، تجھے بھی تیری اولاد کو بھی برکت دوں گا. خداوند آپ سب کو آج کہہ رہا ہے خداوند تم کو بڑھائے گا. کن کو؟ تم کو. اور اپنے آپ کو کہیں خدا مجھے بڑھائے گا، خدا میرے بچوں کو بڑھائے گا. اور خداوند کہتا ہے تم کو کہ تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو. تم خداوند کی طرف سے کیا ہو؟ مبارک ہو، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. تم مبارک ہو. ایلیا کیا اپنے تعلق سے سوچتا تھا جب اس نے بادشاہ سے کہا؟ وہ بادشاہ کیا پوچھتا ہو اسرائیل کے ستانے والے تو؟ وہ کہتا ہے میں نہیں، تو اور تیرا باپ اور تیرا گھرانہ، باپ کا گھرانہ، تم اسرائیل کو ستانے والے ہو. کیونکہ اکیب بادشاہ نے، اس کی بیوی ایزبل نے ہیکل میں بت پرستی شروع کر رکھی تھی اور کام کو گمراہ کیا اور خدا سے دور کیا تھا. اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ تو خدا کو ستانے والا ہے، تو اور تیرا گھرانہ. بادشاہ سے کہتا ہے جب کہ خداوند کے حیات کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوں، جب تک میں نہ کہوں گا بارش نہیں ہو. اسے پتا ہے کہ اب بادشاہ مجھے مروا دے گا، کریت کے نالے میں ڈھونڈ بھاگ جاتا ہے، لیکن خدا اس کے لیے اچھا منصوبہ رکھتا ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں گے، کل کے لیے کھانے کے لیے نہیں، مر جائیں گے. لیکن خدا تو قوموں کے ذریعے بھی روٹی پہنچانے والا خدا. ہمارا خدا وہ خدا ہے جس نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 لوگوں کو سیر کیا اور بچے ہوئے ٹکڑوں سے 12 ٹوکرے بھر گئے. میرا اور آپ کا خدا کون سا خدا ہے جو آسمان سے 40 برس تک بنی اسرائیل کے لیے روٹی برساتا ہے؟ آمین. وہ جب کہتا ہے یہ میرا بدن کھاؤ اور میرا خون پیو، یہ روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتری ہے. یہ وہ روٹی نہیں جو باپ دادا نے کھائی اور مر گئے. جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا. ہم اپنے لیے بعض دفعہ ایسا سوچتے ہیں. خداوند کا بندہ ایلیا ایک وقت آتا ہے، جو کے درخت کے پاس بیٹھ جاتا ہے. پلیز غور سے سنیں. کہتا ہے اے میرے خدا، میں اپنے باپ دادا سے اچھا نہیں، مجھے موت دے دے. اپنے لیے کیا سوچتا ہے، کیا دعا کرتا ہے؟ میں اپنے باپ دادا سے اچھا نہیں اور مجھے موت دے.
خدا اس دعا کا کبھی جواب نہیں دیتا. فوراً خداوند کے فرشتے یہی دعا اکھانی کھلیاں روٹی اور سراہی میں پانی لے کے کھڑے لیا کھا. خدا ہمارا وہ خدا وہ اچھا سوچتا ہے. آج کیا سیکھ رہے ہیں؟ خدا ہمارے لیے سوچتا ہے اور اچھا سوچتا ہے. وہ ہمارے لیے بڑائی کے منصوبے نہیں رکھتا. جیسے لاسٹ سنڈے میں نے منسی پہ بات کی تو منسی وہ شخص تھا، اگر کہا جائے کہ آپ خدا ہو تو کبھی منسی کو معاف نہ کریں جیسے اس نے گناہ کیے. جیسے یروشلم میں وہ گلیاں ایک کونے سے دوسرے تک وہ خون ہی خون تھا. وہ پوری قوم کو گمراہ کیا جو خدا کی پرستش کرتے تھے. خدا نے اپنا یروشلم میں نام رکھا، وہاں پہ بت پرستی کی گئی. اگر آپ ہوتے تو آپ کبھی معاف نہ کرتے، لیکن خدا اس کے لیے بھی اچھا سوچتا تھا. 1500 میل بابل میں منسی کو لے کر گئے اور جب اس نے اپنے ساری حالات زندگی پر غور کیا، خداوند سے معافی مانگی کہ تو میرے باپ دادا کا خدا ہے، مجھ پر رحم کر دے، مجھے معاف کر دے. اور ہمارا خدا معاف کرنے والا خدا. اس نے منسی کو معاف بھی کیا اور واپس 1500 میل یروشلم میں لایا، اس کا تخت اسے واپس دیا اور پھر سے اس کی بادشاہی کو بحال کی اور پوری قوم کو وہ خداوند کے حضور ہے. خدا ہمارے بارے سوچتا. بھائی ایوب کیا سیکھ رہے ہیں؟ خدا ہمارے بارے سوچتا ہے اور اچھا سوچتا ہے. جو ہمارے علاقے کے بزرگ ہیں، کبھی ہم سوچ سکتے تھے کہ چودھری بشیر دے مندیان میں خدا کی برکت دے گا؟ دورے لگاتے تھے، سب جانتے تھے. بسنت ہوتی تھی، یہی ان کا روزگار، یہی ان کا کاروبار. اور آج وہ اس پورے علاقے کو لیڈ کر رہے ہیں. وہ بھی ایک شام کبھی اس کی گواہی سنے تو اس کے ساتھ مل کے رونے کو دل کرتا ہے کہ ایک شام ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی اور جب اس نے خداوند سے دعا کی، اے خداوند مجھ پہ رحم کر. اور خداوند نے ایسا رحم کیا کہ آج وہ ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلانے والا بن گیا. خدا ہمارے بارے سوچتا ہے. خدا ہمارے بارے سوچتا ہے. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یہاں سے ہجرت کر جائیں، یہاں سے ادھر چلے جائیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہیں. لیکن کلام کہتا ہے تم کسی بات کی فکر نہ کرو. تم کسی بات کی فکر نہ کرو، اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. آمین. ایک شام ہمارا خدا معجزات کا خدا ہے. کبھی آپ اکیلے ہوں، جب عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں تو ضرور اناؤنس کیا کریں میرا خدا وہ خدا ہے جس نے ایک ہی رات میں بنی اسرائیل کی جھولیوں کو سونے اور چاندی سے بھر دیا. میرا خدا کون سا خدا ہے؟ جس نے بنی اسرائیل کی جھولیوں کو ایک ہی رات میں سونے اور چاندی سے بھر دیا. 4 کوڑیوں کو دیکھے، وہ کہتے ہیں شہر میں گئے تو وہاں بھی موت، باہر جاتے ہیں تو دشمنوں نے ڈیرے ڈال رکھے، وہاں بھی موت. لیکن خدا ان کے لیے اچھے منصوبے رکھتا تھا، اچھا سوچتا تھا. جب وہ کوڑی بڑھنے لگے تو ان کے قدموں کی جو آواز تھی ان کو رتھوں کی آواز بنا دی اور دشمن بھاگ گئے اور ان کا سارا راشن اسرائیل میں آیا اور انہوں نے کھانا کھایا کیونکہ قحط تھا. خدا ہمارے بارے اچھا سوچتا ہے. وہ کہتا ہے خداوند تم کو بڑھائے. خداوند تم کو کیا کرے؟ بڑھائے اور تمہاری اولاد کو تم مبارک ہو. تم خداوند کی طرف سے کیا ہو؟
مبارک ہو کہیں خداوند نے میں مبارک ہوں۔ بعض دفعہ لوگ ایسی کسی کو اعلان دی، اشعار دی، یہ وہ، لیکن خدا اس کے بارے کیا سوچتا ہے؟ اور کہ تم مبارک ہو۔ خدا ہمارے بارے سوچتا ہے اور اچھا سوچتا ہے۔ یسایہ کہتا ہے اس نے ہماری صورت کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا۔ ہمارے خداوند خدا نے ہماری صورت کو کہاں کھود رکھا ہے؟ اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے۔ ہمارا خدا وہ خدا، اس کا شکر کریں۔ وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب خداوند نے صلیب پر جان دی، قبر میں رکھا گیا تو شاگرد ڈر کے مارے ایک جگہ جمع ہے کمرے کے اندر چھپ کے کہ اگر ہمارے استاد کو مار دیا گیا تو پتہ نہیں وہ ساڈا حال کی کریں گے۔ لیکن کلام میں لکھا ہے خدا ان کے بیچ آ کھڑا ہوا اور کہا تمہاری سلامتی ہو۔ خدا ہمارے لیے اچھا سوچتا ہے۔ خدا ہمارے لیے، تو مت گھبرائیں کہ پتہ نہیں کی ہو جائے۔ وہ ہمارے لیے بہتر منصوبے رکھتا ہے، خوشحالی کے منصوبے رکھتا ہے، برکت کے منصوبے رکھتا ہے۔ آج زندہ خدا کا شکر کریں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اس کا شکر کریں۔ اگر وہ منسی جیسے کے لیے ایک اچھے منصوبے رکھتا ہے، اس شخص کے لیے جو صلیب پر خداوند یسوع مسیح کے دائیں اور بائیں ہیں، وہ اپنے بارے میں کیا سوچتے تھے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ کہ جسٹ ابھی ایک دوسرے نے یہ کہا کہ خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ہمیں یاد کرنا۔ دیکھیں اب وہ کتنا اچھا منصوبہ رکھتا ہے خداوند۔ خدا کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ ہے، فردوس میں ہو جائے۔ اگر وہ ایسے لوگوں کے لیے اتنے اچھے منصوبے رکھتا ہے تو ہم تو خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اسے سجدہ کرتے ہیں، اسے مبارک کہتے ہیں۔ آئیں اس کا شکر کریں۔ آمین آمین۔ بھائی ایوب کے ساتھ مل کر دعا کریں گے شکر گزاری کی۔ پلیز اپنے سر کو جھکائیں اور اس کا شکر کریں۔